अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा जअल हाज़ल क़ुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हब हम्मी। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 आय नंबर 232। आय नंबर 231 हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जिसमें तलाक़ और उसके मुतल्लिक़ अहकामात थे। अब जो हम आय 232 पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह आज, उसमें भी हम सारा तलाक़ और उसके मुतल्लिक़ बातें पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आय 232। व इज़ा, और जब तलक़्तुमुन्निसा, जब तुम औरतों को तलाक़ दे दो, फ़बलग़ना अजलहुन्ना, जब वो अपनी इद्दत को पहुँच जाएं, उनकी इद्दत कंप्लीट हो जाए, फ़ला तज़ूलूहुन्ना, तुम उनको मत रोको, अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, कि वो अपने पहले खामिदों से, हस्बैंड से शादी कर लें, निकाह कर लें। इज़ा, जब तराज़ऊ बैनहुम बिलमारूफ़, जब वो आपस में निकाह करने पर रज़ामंद हो जाएं। अगर किसी बीवी को खुदा न खास्ता पहले शोहर ने डाइवोर्स दे दी, उसने दूसरी जगह निकाह की और दूसरे शोहर ने भी उसको तलाक दे दी और इद्दत कंप्लीट हो गई, जो 3 महीने थी, उसके बाद अगर वो औरत चाहती है कि वो अपने पहले शोहर से निकाह कर ले और वह बाहम रज़ामंद हैं दोनों एक दूसरे से निकाह करने पर, तो जो दूसरा उसका शोहर है वो उसको नहीं रोकेगा, उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा कि वो अपने पहले शोहर से निकाह कर ले। वो या उस औरत के जो वली हैं वो भी इसको इस बात पर नहीं रोकेंगे कि वो अपने पहले शोहर से निकाह कर ले, क्योंकि ये एक वाक़या है। हज़रत मुअक्क़ल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी बहन जो जमीला है, उनकी बहन का नाम था, उनको उनके खावन ने आसिम बिन अदी ने जो है वो तलाक दे दी और तलाक के बाद इद्दत कंप्लीट हो गई। फिर मेरी बहन के लिए और रिश्ते आए और उसमें एक रिश्ता उनके इस पहले शौहर मुअक्क़ल बिन यसार का भी था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरी गैरत ने मुझे गवारा नहीं किया कि मैं उस आदमी को दोबारा अपनी बहन का निकाह दे दूं, क्योंकि मैंने कहा कि उसने पहली दफ़ा मेरी बहन को क्यों तलाक दे। अब इस मौका पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, और जब ये आयत नाज़िल होगी तो ज़ाहिर है उस आयत के आगे, अल्लाह के हुक्म के आगे मुझे सर झुकाना पड़ा और अपने कसम का कफ़ारा देना पड़ा। चुनांचे हज़रत मुअक्क़ल बिन यसार ने अपनी बहन का निकाह उनके पहले शोहर से कर दिया, चूँकि उनकी बहन अपने पहले शोहर से निकाह करने पर रज़ामंद थी। ला निकाह इल्ला बि वली, वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं है। यहाँ पर भी हज़रत जमीला जो हैं वो अपने भाई जो उनका वली था उनकी रज़ा को सामने रखे हुए थे, उनके फ़ैसले को रखी हुई थी। तो वली की इजाज़त के बगैर, वली के निकाह करवाए बगैर निकाह सही नहीं होता है, इसलिए वली का निकाह में होना लाजिम है। लेकिन जो सय्यिबा है यानी मुतल्लिका, जिनकी तलाक हो चुकी है, या जो बेवा औरतें हैं, उनका निकाह उस वक़्त तक नहीं किया जाएगा जब तक वो इजाज़त नहीं दे देती। यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंवारी लड़की के बारे में भी कहा कि वो भी रज़ामंदी ज़ाहिर करेगी और उसकी रज़ामंदी उसका खामोश रहना। ये एक लंबी चौड़ी हदीस है सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, तो उसका जो है वो मैंने थोड़ा सा उसका हवाला दिया है कि इजाज़त होना, जो शादीशुदा है पहले से, दोबारा उसको निकाह करना है, उसकी रज़ामंदी बहुत ज़रूरी है। और इस आयत में भी अल्लाह ताला ने औरत की रज़ामंदी को वली की रज़ा पर मुकद्दम रखा और वली को हुक्म दिया है कि वो अपनी बहन का निकाह उसके पहले खामन से करवा दें। तो अगर कोई औरत अपने पहले खामन से या जो कोई आदमी अपनी जो पहली बीवी थी जिसको उसने डाइवोर्स दे दी थी और दूसरी जगह शादी की, वहाँ पर भी बात नहीं बनी, वो अगर पहले से शादी करना चाहें तो इनकी आपस में रज़ामंद हों,
وہ ان کو گلٹی فیل ہو رہا ہے، وہ بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی تھی اس وقت ایک دوسرے کو چھوڑ کر، تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر وہ دوبارہ وہ غلطی یا وہ فساد یا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے ہیں، اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، وہ اچھے طریقے سے رہیں گے آپس میں، تو پھر ان کا نکاح کروا دینا چاہیے۔ ذالک، یہ یعظ بہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس ذریعے سے میں اس طرح سے آیات بھیج کر تم کو نصیحت کرتا ہوں، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ شخص کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ذالک، یہ ازکی لکم، یہ بہت بہترین طریقہ ہے، وہ اطہر اور پاکیزہ تر ہے، واللہ، اور اللہ یعلم، جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اس وقت غصہ آ رہا ہو کسی ولی کو کہ اس آدمی نے پہلے میری بہن کو یا میری بیٹی کو کیوں چھوڑا، اب دوبارہ اس کو اپنانا چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ زیادہ بیٹر طریقہ ہے، زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ اگر وہ آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اس کو یہ لگا ہے کہ اس عورت کو چھوڑ کر میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب دوبارہ اس غلطی کو رپیٹ کرنا نہیں چاہتا، وہ اچھے طریقے سے رہیں گے، اور اگر ان سے کہیں اس کپل کے بچے تھے تو اس کو ان کے پیرنٹس، بچوں کو ان کے پیرنٹس بھی دوبارہ مل سکتے ہیں اس ذریعے سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ جانتا ہے ان رازوں کو، ان احکامات کو جو حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، تم ان باتوں کو نہیں جانتے ہو۔ آیت نمبر 233 ہے، والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی، حول ایک سال کو کہتے ہیں، حولینی 2، کاملینی پورے، مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں گی، یعنی دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، حولن 1 سال، حولینی 2 سال پورے، لمن اس شخص کے لیے ہے، من اراد ان یتیم الرضاعہ، جو کہ دودھ پلانے کا بارے میں سوچتا ہے، جو شخص یا جو پیرنٹس دودھ پلانے کے بارے میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو پورے 2 سال دودھ پلانا ہے، تو وہ میکسیمم جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ وَعَلَى مَوْلُودٍ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ماں اور بچے کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری آدمی پر ہے، یعنی بچے کے والد پر ہے۔ یہاں پر چونکہ پیچھے ہم ساری طلاق کی باتیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی طلاق کے بارے میں ہے کہ جو بچہ ابھی چھوٹا ہے، دودھ پینے کی عمر میں تھا، تو بچہ ماں کے پاس رہے گا۔ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو اس صورت میں بچہ والدہ کے پاس رہے گا جب تک وہ رضاعت کی مدت کے اندر ہے، یعنی 2 ایئرز۔ تو بچے کا جو کھانا ہے، بچے کی ماں کا کھانا ہے، بچے اور اس کی ماں دونوں کے کپڑوں کی ذمہ داری، کھانے کی ذمہ داری بچے کے والد پر ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، دونوں کو، نہ ماں کو نہ بچے کو، کسی کو ان کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، یعنی جو بچے کی ماں ہے وہ بچے کے والد کو بہت زیادہ خرچہ نہیں اس پر ڈالے گی، اس کو بہت زیادہ اس طریقے سے تنگ نہیں کرے گی، اور نہ ہی والدہ بچے کا بہانہ کر کے اس کے بچے کے والد کو بہت زیادہ تنگ کرے گی، کسی بھی طریقے سے کوئی کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ ہی والدہ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی، نہ والدہ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی، نہ والد کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور جو ورثہ ہیں، بچے کے جو وارث ہیں، ان کے اوپر بھی یہی بات لاگو ہوتی ہے، یعنی پہلی جو سچویشن ہے اس میں تو بچے کا باپ زندہ ہے، والدہ کو اس نے ڈائیورس دے دی ہے، والدہ اگر دودھ پلا رہی ہے تو والدہ کا کھانے پینے کا خرچہ بچے کے والد پر ہوگا۔ وعلی الوارث مثل ذلک کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے کا والد فوت ہو جاتا ہے، بچے کے جو ورثہ ہیں، جو اس کے دادا چچا جو بھی رشتہ دار اور ہیں، وہ بچے کے نان و نفقہ پورا کریں گے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر وہ 2 سال سے پہلے دونوں میاں بیوی یہ رضامندی کر لیتے ہیں، یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ بچوں کا دودھ چھڑا دیں گے،
فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال میکسیمم ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی کپلز یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو دودھ زیادہ دیر تک نہیں پلائیں گے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ اگر تم یہ ارادہ رکھو ان یہ کہ تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ کسی اور سے اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو کسی دائی سے، کسی نینی سے، کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، ہاں وہ دائیا یا وہ نینی جس کو آپ نے اپنے بچے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کو آپ جو بھی اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، آپ اس کو اتنی تنخواہ دیں گے، اتنا معاوضہ دیں گے، وہ آپ اچھے طریقے سے دے دو جو اس کے ساتھ طے ہوا ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جو، وَاعْلَمُوا جان لو، ان اللہ بشک اللہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ ابھی تک جو ہم نے بات پڑھی اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ڈائیورس دیتا ہے اور بچہ دودھ پینے کی مدت تک ہے تو بچہ ماں کے پاس رہے گا، اور بچے کا کھانے پینے کا اور ماں کا کھانے پینے کی ذمہ داری والد پر ہے، اور اگر والد اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بچے کے جو کھانے پینے کی ذمہ داری ہے وہ بچے کے ورثاء، دوسرے جو اور رشتہ دار ہیں ان کے اوپر ہوگا۔ اس طرح سے اگر کوئی پیرنٹس جو ہیں وہ یہ ارادہ کر لیتے ہیں، وہ ڈائیورس ان کی ہو گئی ہے یا وہ ڈائیورس نہیں ہوئی، ایز اے کپل وہ رہ رہے ہیں، وہ یہ ارادہ کر لیتے ہیں، یہ سوچ لیتے ہیں باہر مشورے کے ساتھ کہ ہم بچے کو 2 سال نہیں، 2 سال سے کم مدت میں دودھ پلائیں گے، تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے بچے کو، کوئی ماں خود دودھ نہیں پلاتی ہے، وہ کسی اور سے دودھ پلواتے ہیں یا اس کے لیے کوئی نینی رکھ لیتے ہیں، یا جو پرانے زمانے میں دائیاں ہوتی تھیں وہ دودھ پلاتی تھیں اور وہ اپنا معاوضہ یا اپنی قیمت وصول کرتی تھیں، تو اس طریقے سے بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ تعالیٰ سے ڈر جو اور جان لو جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آیا نمبر 234، والذین، اور وہ لوگ، یتوفون منکم، جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، وہ مرد جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور ان کی بیویاں پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ بیویاں جن کی شوہر فوت ہو گئے ہیں وہ 4 ماہ اور 10 دن انتظار کریں گی، یعنی 4 ماہ اور 10 دن ان کی عدت ہے۔ جو متعلقہ ہے، جس کو ڈائیورس ہو جاتی ہے، اس کی عدت 3 قروء، 3 مینسز، 3 پیریڈز ہیں۔ وہ پیریڈز اگر 1 مہینے بعد آتے ہیں تو 3 مہینے ہیں، اور اگر وہ 20 دن 25 دن بعد آتے ہیں تو اس حساب سے 3 پیریڈز اس کو انتظار کرنا ہے، 3 پیریڈز اس کی مدت ہے جس کی ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، جو آدمی فوت ہو جاتے ہیں ان کی بیویاں پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ بیویاں 4 ماہ اور 10 دن عدت کریں گی۔ فَإِذَا، پس جب بلغنا اجلہن، جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تمہارے اوپر سے مراد یہ ہے کہ فیما فعلن فی انفسہن، وہ جو بھی فیصلہ لیتی ہیں اپنے بارے میں ان کو فیصلہ دینا چاہیے، یعنی جو اس کی وارث ہیں عورت کے، وہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ عورت اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ لینا چاہے وہ لے سکتی ہے۔ واللہ، اللہ بما تعملون خبیر، اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ جن عورتوں کو ڈائیورس ہو جاتی ہے ان کے بارے میں بھی تھا، اور جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں جب وہ اپنی عدت گزار لیں اس کے بعد ان کو جہاں بھی نکاح کرنا ہے وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ ولا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، اس میں، عرضتم بہ من خطبۃ النساء، کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دے دو۔ ایسی بیوائیں، یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے، وہ مرد جو اویلیبل ہیں، جو سنگل ہیں، جو ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کن سے؟ ان بیواؤں سے جن کے شوہر فوت ہو چکے ہیں۔ ایسی بیواؤں کو، ان مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو گے۔
واضح عدت کے دوران تم ان سے جا کر ڈائریکٹلی یہ بات نہیں کہو گے کہ میں سنگل ہوں، تم بھی اب سنگل ہو گئی ہو تو ہم نکاح کر لیتے ہیں، اس طریقے سے ان سے بات نہیں کرے گا، بلکہ اشارتاً بات کی جا سکتی ہے۔ اشارتاً سے علماء کرام فرماتے ہیں سے مطلب یہ ہے کہ جب وہ عدت میں ہے تو وہ کسی کے ذریعے سے میسج دے سکتا ہے کہ میں جو ہے اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس کی عدت کمپلیٹ ہونے پر۔ ولا جناح علیکم فیما ارستم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، یا تو ان مردوں کو کہا جا رہا ہے ایسی بیواؤں جن کے شوہر فوت ہو گئے ہیں ان کو اشارتاً میسج دو یا پھر دل میں بات چھپا کر رکھ لو، جب ان کی عدت کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ان کو جا کر یہ بات کرنا۔ علیم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم بے شک تم ستذکروہن، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ان قریب تم ان سے یہ بات کرو گے، تو بہتر ہے کہ جب وہ اپنی عدت میں ہوں تو ان سے یہ باتیں نہ کرو۔ وَلَكِنْ لَا تُوَعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور چھپا چھپا کر بھی ایک دوسرے سے جو ہے وہ وعدے نہ کرتے پھرو عدت کے دوران کہ میں تمہارے سے نکاح کروں گا یا میں تمہارے سے نکاح کروں گی عدت کمپلیٹ ہونے کے بعد۔ ہاں، معروف طریقے سے بات کی جا سکتی ہے۔ معروف طریقے سے بات کا مطلب یہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ کسی کے ذریعے میسج دے سکتا ہے یا اس کے ولیوں کو یا جو اس کے سرپرست ہیں ان کو کسی طریقے سے یہ بات کہہ دے کہ جب اس کی عدت کمپلیٹ ہوگی تو میری طرف غور کرنا، یعنی میں بھی اویلیبل ہوں، سنگل ہوں، چاہتا ہوں اس سے نکاح کرنا۔ اس طرح سے بات کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ جو متعلقہ تھی ان کی عدت جو تھی وہ تو 3 ماہ تھی، اور جو بیوہ ہیں ان کی عدت 4 ماہ اور 10 دن۔ اور یہ 4 ماہ اور 10 دن کیوں ہیں؟ یہ 4 ماہ اور 10 دن جو ہے وہ اتنی لمبی عدت جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس عورت کا جو اس کے شوہر فوت ہو گیا اس سے کوئی حمل تو نہیں، وہ کنسیو تو نہیں کر چکی تھی۔ تو میکسیمم کسی عورت کو پتہ چل سکے کتنا ٹائم ہوتا ہے، 4 ماہ۔ اس مدت تک پتہ چل جاتا ہے کسی بھی عورت کو کہ اس کی پیٹ کے اندر بچہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 4 ماہ اور 10 دن۔ 4 ماہ 10 دن کے اندر یہ پتہ چل جائے گا کہ عورت جو ہے وہ جو اس کا شوہر فوت ہوا ہے اس سے اس کا کوئی بچہ ہے۔ اگر ان 4 ماہ 10 دن کے اندر بھی پتہ نہیں چل رہا، یعنی اٹ مینس کہ وہ اب پچھلے شوہر سے پریگننٹ نہیں تھی، کنسیو نہیں کیا تھا، تو 4 ماہ 10 دن کے بعد وہ عورت اب آزاد ہے، وہ جہاں کہیں مرضی شادی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ عورت اپنے جو اس کا شوہر فوت ہوا ہے اس کا بچہ اس کے پیٹ میں ہے، وہ کنسیو کر چکی تھی، تو جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک اس کی عدت ہے۔ کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور وہ عورت پریگننٹ تھی، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک اس کی عدت رہتی ہے، وہ 4 ماہ ہو جائے، وہ 6 ماہ ہو جائے، وہ 9 ماہ ہو جائے، جتنا بھی ٹائم لگے گا اس عورت کی عدت اتنی لمبی ہی ہوگی۔ اور عدت کے دوران میں وہ کسی سے نکاح کا وعدہ نہیں کرے گی، کوئی اس سے نکاح کا وعدہ نہیں کرے گا۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، جب تک ان کی عدت پوری نہیں ہو جاتی وہ کسی سے نکاح کا وعدہ نہیں کرے گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے اندر ہے، فاحذروہ، پس اس اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کو تمہارے دل کی بات پتہ تھی تو ڈر جاؤ اللہ سے۔ عدت کے دوران میں ایک دوسرے سے وعدے نہ کرو، عدت کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اچھا سا سبب لگا دے، کوئی موقع دے دے اور تمہارا نکاح اسی عورت سے ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، بہت ہی بردبار ہے، بڑے حلم والا ہے، نرمی والا ہے، آسانی کرنے والا ہے۔ یہاں بہت سے مسائل، بہت سے پوائنٹس ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں۔ ہم جو ایسٹ کنٹریز میں رہتے ہیں، اسپیشلی انڈیا پاکستان میں، ہمارے ہاں جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے وہ
آگے شادی نہیں کر سکتی، یہ ایک معاشرتی پابندی ہے اس کے اوپر، یا جس اور مرد کی اور بیوی فوت ہو جائے وہ بھی بیچارہ ایسے ہی زندگی گزار دیتا ہے۔ تو قرآن میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ایام کہا، ایسے مرد یا ایسی عورتیں جو سنگل رہ جاتی ہیں ان کو سنگل مت رہنے دو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تم کو ازواج جوڑے بنا بنا کے بھیجا ہے۔ آدم سنگل تھا، اللہ نے اس کے ساتھ اس کا جوڑا حوا علیہ السلام پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایک قانون ہے، ایک نیچر ہے، ایک فطرت ہے کہ سنگل جو ہے وہ انسان اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا پیئر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس پیئر کے ساتھ ہی اس کو رہنا ہے۔ تو اگر ایک پیئر ٹوٹ گیا ہے تو اس کو دوبارہ اس کا پیئر بنا دینا چاہیے۔ سورہ نوح میں تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو کہا ہے کہ ان لوگوں کی شادیاں کروا دو جو سنگل رہ گئے ہیں۔ تو جو سنگل ہیں وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، ان کا نکاح آگے کروا دینا چاہیے۔ اگر کوئی عورت بچوں والی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو کچھ سرپرست مل جائے، اگر کوئی آدمی ہے تو اس طرح تنہا کیسے زندگی گزارے گا، اس کو بھی کوئی عورت مل جائے گی اور اس کا گھر بس جائے گا، اس طرح سے زندگی ایک اچھے طریقے سے گزر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بہت ہی مہربانی کرنے والا ہوں، بہت ہی غفور الرحیم ہوں تمہارے اوپر، غفور الحلیم ہوں میں تمہارے اوپر، کہ میں تمہارے اوپر آسانیاں کر رہا ہوں، تنگیاں نہیں کر رہا ہوں، تمہاری زندگی کو ایک اچھے لحاظ سے گزر جائے، یہ ساری چیزیں میں چاہتا ہوں۔ آیا ہے 236، لا جناح نہیں گناہ علیکم تمہارے اوپر، ان طلقتم النساء کہ تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن تم نے جن کو چھوا نہیں ہے، او تفرضوا لہن فریضہ یا جن کا ابھی تک تم نے حق مہر مقرر نہیں کیا۔ اب جو ہم آگے دو آیتیں پڑھنے والے ہیں 236 اور 237، ان دونوں کا میں جو بات ہو رہی ہے میں پہلے ہی بتا دیتی ہوں۔ وہ یہ بات یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کا نکاح ہو چکا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو ان میں دو ٹائپس کے یا دو گروپس ہیں۔ نمبر 1، ایسی عورتیں جن کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور ساتھ میں ان کا حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا۔ دوسری وہ ہے ایسی عورتیں جن کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور ساتھ میں ان کا حق مہر بھی مقرر ہو چکا تھا۔ اب جن کا حق مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، جب ان کے شوہر اس عورتوں کو ڈائیورس دیں گے تو ڈائیورس دیتے وقت ان کو کوئی گفٹ وغیرہ بھیجیں گے تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے، دل کو تسلی رہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی بہت امیر ہے تو اس لحاظ سے، اگر کوئی غریب ہے تو اس لحاظ سے۔ لیکن ایسی عورتیں جن کا نکاح ہوا ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور نکاح ہوتے وقت ان کا حق مہر مقرر کر لیا گیا تھا کہ جب رخصتی ہوگی تو یہ حق مہر دیا جائے گا، اب چونکہ رخصتی نہیں ہو رہی ہے تو وہ کیا کریں گے، وہ شوہر اس کو آدھا حق مہر دیں گے، ڈائیورس دیتے ہوئے آدھا حق مہر اس عورت کو دیا جائے گا۔ میں یہ آیت ساری پڑھ لوں پھر اس کے متعلق ساری بات ہوگی۔ آیت ہے 236، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ، اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جن کی بھی رخصتی نہیں ہوئی ہے یا جن کو تم نے ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی ان کا حق مہر مقرر ہوا ہے، تو پھر کیا ہے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَتِّعْهُنَّ عَلَى مُؤْسِي قَدَرُهُ وَمُقْتَرِي قَدَرُهُ، اور جو حیثیت والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ڈائیورس دیتے وقت اس کو کوئی گفٹ بھیجے گا۔ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور جو تنگ دست ہے، غریب ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق ڈائیورس دیتے ہوئے اس عورت کو کوئی گفٹ بھیجے گا۔ حقاً متاعاً بالمعروف، یہ معروف کے مطابق، دستور کے مطابق، جب اس کے گھر میں جو بھی زمانے میں رواج ہے، جو اس سے بن پڑتا ہے، جو اس سے ہو پڑتا ہے، وہ اس عورت کو بھیجے گا۔ حقاً علی المحسنین، نیک مردوں پر یہ حق ہے، یہ نیک لوگوں پر، مردوں پر لازم ہے کہ اس عورت کو چھوڑ رہے ہو تو اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کا جو ہے وہ دل برا نہ ہو اور وہ برا نہ سوچے، اس کے لیے
اس کو کوئی نہ کوئی گفٹ بھیجو. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہے اس سے پہلے کہ تم نے ان کی رخصتی ہو، اگر اس صورت میں کہ تمہارا ان سے حق مہر مقرر ہو چکا ہے تو پھر تم کیا کرو گے؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جب ان کو ڈائیورس دینی ہے تو ڈائیورس دیتے وقت آدھا حق مہر عورت کو دیا جائے گا. إِلَّا أَن يَعْفُونَ، یا تو وہ عورتیں خود ہی معاف کر دیں، کہیں کہ ہم یہ لیتی نہیں ہیں، یا اس کے پیرنٹس یا اس کے ولی لڑکے سے کہیں کہ ہم آدھا بھی نہیں لیتے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ کر دے کہ میں سارا ہی دے دیتا ہوں، وہ میں سارا حق مہر ادا کر دیتا ہوں. یا تو عورت ہے یا عورت کے جو ولی ہیں وہ کہیں کہ ہم آدھا بھی نہیں لیتے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ مرد جو ڈائیورس دے رہا ہے اس کو آدھا حق مہر دینا تھا لیکن وہ سارے کا سارا حق مہر دے دیتا ہے کہ میں سارا ہی حق مہر تمہیں دے دیتا ہوں. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ پورے کا پورا حق مہر ادا کر دے تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں مہربانیاں کرنا، ایک دوسرے پر فیاضی کرنا، آپس میں نرمی محبت کرنا، یہ کبھی مت بھولو. ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، جو بھی تم کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے. ایسا کبھی ہوتا نہیں، ہو بھی نہیں سکتا ہے. جیسے جس معاشروں میں ہم رہتے ہیں ہمارے ہاں تو حق مہر جو ہے وہ پہلے تو کوئی دے ہی نہیں رہا، اگر کوئی دے دیتا ہے تو اس میں بہانے سے عورت سے واپس لے لیا جاتا ہے. حق مہر کے بارے میں جو ہے وہ بہت لمبی چوڑی وضاحت ہے کہ کتنا دیا جائے گا، کب دیا جائے گا، کیوں دیا جائے گا، کس کو دیا جائے گا اور اس کو مانگے گا کون. خیر یہ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے. حق مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے، اور احادیث کی روح سے میں ذرا اس کو وضاحت کرنا چاہوں گی. نمبر 1 کہ حق مہر عورت لڑکی خود مانگے گی، خود اس کا فیصلہ ہوگا. وہ ڈائریکٹلی اس لڑکے کو یا اس کی ورثہ کو، جو لڑکے کے ولی ہیں، بڑے ہیں، ان کو کہہ سکتی ہے کہ مجھے اتنا حق مہر چاہیے. فار ایگزامپل وہ کہتی ہے مجھے 2 لاکھ چاہیے، تو وہ 2 لاکھ دینے پر مکلف ہیں، یعنی اس لڑکے کو 2 لاکھ ہی دینا پڑے گا. یا وہ لڑکی اپنے والدین سے یا اپنے بڑوں سے کسی ذریعے سے وہ میسیج پہنچواتی ہے کہ مجھے اتنا حق مہر چاہیے. اب وہ لڑکا کہتا ہے کہ بھئی میں 2 لاکھ تو نہیں دے سکتا، ایسا ہے کہ 1.5 لاکھ کر لیتے ہیں. اب باہمی مشورے سے 1.5 لاکھ طے پاتا ہے تو 1.5 لاکھ دیا جائے گا. یا پھر جتنا آپس میں مشورے سے طے پائے، دونوں ولی، لڑکے کے پیرنٹس اور لڑکی کے پیرنٹس آپس میں مشورے سے جتنا حق مہر آسانی سے وہ دے سکتے ہیں اتنا حق مہر لڑکی کو دیا جائے گا. حق مہر دیا کب جائے گا؟ حق مہر جب لڑکی کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت حق مہر دیا جائے گا. حق مہر کی جو رقم ہے یا جو بھی چیز ہوگی وہ کرنٹ ہونی چاہیے. وہ روپے پیسے ہوں، وہ کوئی زیورات ہوں، یا وہ کوئی جائیداد ہو یا کوئی زمین ہو، وہ کرنٹ دی جائے گی اسی وقت. حق مہر کتنا دیا جائے گا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی کسی نے بھی کوئی ایک جو ہے ویلیو نہیں رکھی کہ اتنے پیسے ہونے چاہیے، یہ کسی نے بھی نہیں کیا. البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے بہت سے لڑکے اس طرح سے بیچارے بیٹھے رہ جاتے، عمر گزر جاتی تھی تو نکاح نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی اس زمانے میں یہ دہیج کا تو سسٹم تھا نہیں، اسلام میں ہے بھی نہیں. لڑکیاں جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ لیتی تھیں لڑکوں سے، تو لڑکیوں نے حق مہر میں اس قدر زیادہ مانگنا شروع کر دیا کہ لڑکے بیچارے دے نہیں سکتے تھے، تو لڑکے بیچارے بیٹھے رہتے. لوگوں نے آ کر حضرت عمر سے شکایت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت عمر نے جمعہ کے خطبہ میں یہ اعلان کیا کہ میں چاہتا ہوں، میری یہ پرسنل وہ خواہش ہے یا میرا ارادہ ہے کیا کہ ایک مقرر رقم کر دیتے ہیں کہ اتنے 100 یا اتنے 1000 یا اتنے روپے جو ہے وہاں لڑکی کو دیا جانا چاہیے حق مہر. تو وہاں پر جو ہے جمعہ کے خطبے میں ایک عورت نے کھڑے ہو کر کہا کہ عمر تم کون ہوتے ہو حق مہر مقرر کرنے والے، جبکہ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں اس کو نہیں کر کے گئے مقرر کہ اتنا دینا چاہیے. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی شوہر
اپنی بیوی کو ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دیتا ہے، اور جب وہ طلاق دے تو وہ اس سے واپس نہیں لے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی پہاڑ کے برابر بھی سونا اپنی بیوی کو دے سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ازواج سے شادی ہوئی تو 25,000 دینار اس زمانے میں اس کا مہر پڑا، اور وہ نجاشی نے ادا کیا۔ اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ لڑکا خود نہیں دے سکتا تو اس کے پیرنٹس، اس کا بھائی یا کوئی بھی اس کا حق مہر ادا کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک دفعہ ایک اور آپ نے جب نکاح کیا تو اس میں آپ نے بہت ہی قلیل تھوڑی رقم جو ہے وہ اپنی بیوی کو ایز اے مہر کے طور پر دی، جو کہ روایات میں آتے ہیں 10 یا 12 درہم یا دینار تھے، جو بہت ہی کم ویلیو بنتی تھی اس دور میں بھی۔ تو یہ کسی انسان کی حیثیت کے مطابق ہوگا وہ کتنا ادا کر سکتا ہے، لیکن ایک جو رواج کے مطابق رقم ہوتی ہے، ایک اسٹینڈرڈ سائز، اسٹینڈرڈ جو کہہ سکتے ہو، ایک جو دی جانی چاہیے، جو کچھ ویلیوبل چیز ہو وہ دینی چاہیے۔ کیونکہ ہمارے ہاں ایک اور بہت عجیب رواج پیدا ہو گیا ہے کہ جو جوڑا ہوتا ہے وہ بھی ہزاروں میں لاکھوں میں بنا لیا جاتا ہے، پھر کیٹرنگ کا، پھر ہال کا، یہ سب پیسے ہم کرنٹ دیتے ہیں۔ جب ہال بکنگ کروانا تب بھی کرنٹ پیسے دینے ہیں، ہم کیٹرنگ کے بھی کرنٹ پیسے دینے ہیں، بٹ جب مہر کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم کچھ تھوڑے تھوڑے باندھنا شروع ہو جاتے ہیں، 32 روپے، 700، 10,000۔ تو اور پھر وہ بھی جو ہے اگر بیوی دیا نہیں جاتا، آن دا اسپاٹ دیا نہیں جاتا نکاح کے وقت، اور بعد میں اگر کوئی بیوی مانگتی ہے تو شوہر جو ہے وہ اس کو خدا نخواستہ غلط قسم کی باتیں کرتا ہے کہ تم یہ اپنی قیمت مانگ رہی ہو ایز اے طوائفہ۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ گناہ ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص عورت سے مہر باندھ لیتا ہے، عورت کے ساتھ حق مہر باندھ لیتا ہے اور وہ ادا نہیں کرتا ہے، اور لیکن اس کا بیوی ساتھ ریلیشن قائم ہو گیا ہے آفٹر میرج، تو اس نے زنا کیا، اس نے اس کی بیوی کو اس کی جو حق مہر تھا وہ ادا نہیں کیا۔ تو حق مہر ادا کرنا، خدا نخواستہ یہ جو عورتیں ہیں، بچیاں، وہ بالکل مت یہ سوچیں کہ یہ مجھے یوز کرنے کے کوئی پیسے دے رہا ہے مرد، بلکہ یہ اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا حق ہے، چونکہ وہ اپنا گھر باہر، اپنے پیرنٹس سب چھوڑ کر آتی ہے اس کے دل کو ایک تسلی دینے کے لیے کہ یہاں پر بھی تمہارے دیکھ بھال کے لیے، تمہارے فائنینشیل جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، تمہارے آگے کیئر کرنے کے لیے کوئی ہے۔ تو یہ ایک اس طریقے کا حق ہے، اور بعد میں اس عورت سے اس کا شوہر یا اس کی فیملی والے وہ حق مہر نہیں لے سکتے ہیں، لینا بھی نہیں چاہیے۔ وہ عورت اس کا زیور بنائے، کالج کی فیس بھرے، یا اس کا کوئی اور اپنا کام کرے، یا وہ ہسبینڈ وائف باہم رضامندی سے کچھ چیز خرید لیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو دینا چاہیے۔ اگر اس وقت نہیں ہے، شادی کے وقت نہیں تھا، تو اپنی زندگی میں موت سے پہلے عورت کو اس کا حق مہر دینا چاہیے۔ یہ تو جب ہسبینڈ وائف ایک ریلیشن میں ہے تب کی بات ہے، لیکن اگر صرف نکاح ہو گیا اور ان کا ریلیشن نہیں قائم ہوا، رخصتی سے پہلے ڈائیورس ہو گئی اور حق مہر انہوں نے مقرر کر لیا تھا نکاح کے وقت کتنا دیں گے، فار ایگزامپل اس نے 50,000 کسی نے حق مہر لکھا نکاح نامے کے اوپر، تو جب وہ ڈائیورس دے گا تو 25,000 وہ لڑکی کے گھر بھیجے گا لڑکا، یا اس کے جو ولی ہیں، اس کے جو پیرنٹس ہیں، یہ جو بھی اس کا بڑا ہے وہ بھیجیں گے۔ اور اگر وہ سارا 50 کا 50 بھیج دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اقرب للتقوی، تقوی کے زیادہ قریب ہے، زیادہ بیٹر بات ہے۔ لیکن اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا نکاح کے وقت، یہ کہا گیا تھا کہ جب رخصتی ہوگی تب ڈیسائیڈ کریں گے، تو اب اگر رخصتی سے پہلے بچی کو طلاق دی گئی ہے تو اس صورت میں لڑکے والے یا لڑکا خود اس بچی کو، اس بیٹی کو کچھ گفٹ یا کچھ چیز دے گا تاکہ اس کے دل کو دل جوئی رہے، اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کو تسلی رہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے تاکہ ہم ایک اچھا معاشرتی نظام قائم کر سکیں۔ یہ جو باتیں ہیں اگر ہم اس کو ایز اٹ از، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ بیٹر جانتا ہوں، تم یہ باتیں نہیں جانتے ہو، اگر ہم اسی طرح سے یہ جو چیزیں ہیں، اللہ نے جو بھی ہمیں احکامات دیے ہیں، ان احکام کو ہم ایسے ایز اٹ از
اگر لاگو کریں اپنے معاشرے میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہیں بددیانتی رہ جائے، کہیں کوئی معاشرے میں بدسلوکی رہ جائے، یا کہیں معاشرے میں کچھ اس طرح کی خرافات پیدا ہوں، بلکہ معاشرہ ایک صحیح اسلامی معاشرہ، اسلامی ریاست قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات، پہلے تو قرآن کو صحیح طرح سے پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، پھر اس کو صحیح طور پر اپنی لائفز میں، اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی توفیق دے۔ جب ہم قرآن کو صحیح پڑھیں گے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے، اس کے بعد اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک صحیح اسلامی معاشرہ، ایک صحیح اسلامی ریاست بن جائے گی۔ پھر کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا پر مسلمان، پوری دنیا میں ایک سب سے اچھا نظام زندگی رکھنے والے مسلمان بن جائیں گے، سب سے اچھا نظام زندگی رکھنے والے ایک قوم بن جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔